बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली बुस्री प्रोग्राम जश्न जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 25 मार्च है, 11 शाबान है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। तो नाज़रीन, जो है वो जश्न अली अकबर अलैहिस्सलाम के हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। जो कुछ तारीख ने कलमबंद किया, जो कुछ मौरख़ीन ने लिखा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की शख्सियत के मुतालिक, उसकी हर जहत के साथ अपने वक्त में रहते हुए कोशिश करेंगे कि हर पहलू के ऊपर नजर डालें। और इस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद रजा हुसैन जैदी साहब, और शेफील्ड यूके से हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन जनाब लतीफ़ नकवी साहब अपने दोनों मेहमानान गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे, आज के दिन की मुबारकबाद पेश करेंगे और प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। पहले चलूँगा लतीफ़ साहब की तरफ। क़िबला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क़िबला, थोड़ी-सी तबीयती गुफ्तगू हो जाए ताकि चूँकि मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू करनी है। एक बहुत बड़ी शख्सियत है, मुख्तलिफ़ उनकी ज़िंदगी के पहलू हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर हमें दर्स मिलता है। तो थोड़ी-सी तबीयती गुफ्तगू करना चाहेंगे कि उसके मज़ीद पहलू खुल सकें और मुख्तलिफ़ जहतों के ऊपर आसानी के साथ बात हो सके। तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की जो तारीख़ विलादत है और उनका जो हस्ब नस्ब है सारा, उसके ऊपर क़िबला ज़रा रोशनी डाल दें। बहुत शुक्रिया मुफती साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व ताहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ला सय्यमा बक़यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूही व अरवाहिल आलमीन लहुल फ़िदा। अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम और सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मुफ्ती साहब का और अहले बैत चैनल का कि जिन्होंने मुझे ये सआदत बख्शी है कि मैं आप मोमिन की ज़ियारत कर सकूँ। आज जिस जज़ाकल्लाह। हस्ती का शहज़ादे का तज़किरा है, जश्न है, हुँ, बहुत बड़ी हस्ती है ये, जिसे शबीए रसूल कायनात कहा जाता है। वो अलीयुल अकबर, जो हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का लख्त जिगर, जिसके बारे में मुअर्रिखीन ने ये लिखा है कि हूबहू रसूल की शबी और शक्ल वाला ये शहजादा, जो सुभान अल्लाह। 11 शाबान मुअज़्ज़म को इस दुनिया में मदीना मुनव्वरा में जनाब लैला की गोद की ज़ीनत बनता है, जिसका नाम नामी अलीयुल अकबर रखा गया। और ये लिखा गया है कि उस वक्त तक आने वाले मौलूद ने अपनी आंखें नहीं खोली थी जब तक इमामत के हाथों पर न आए। ये शहजादा सही। हसब और नसब के एतबार से हुसैन इब्ने अली का लख्त जिगर है। सुभान अल्लाह, लैला सुभान इनकी अल्लाह। वालदा गिरामी है, मादर गिरामी है, लैला बिनते मैमूना बिनते अबू सुफियान। और ये एक रिश्ता भी था जिसका तज़किरा मुख्तलिफ किताबों में मिलता है, और इस रिश्ते को कहीं जगहों पर तज़किरा भी उसका हुआ, मेंशन भी किया गया कि हमारे रिश्तेदार हैं, आप ऐसे न करें। बरकैफ ये शहजादा, जिसको शबी मुस्तफ़ा बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता किया, ये क्यों है? एक शेर मुझे याद आ रहा है, बहुत ही बुजुर्ग एक जाकिर ने इस शेर को लिखा था कि गमे फिरात का शिकवा रहा ना इधर का ना उधर का, यानी वाह। रसूल उधर गए और अकबर इधर आए। यानी अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाना के बगैर नहीं रहते थे। नाना से जो एक मोहब्बत और इश्क था, उनकी खुशबू जो उन्हें सुबह शाम महसूस होती थी, यूं कहूं कि जिस पर हुसैन जिंदा रहता था, वो खुशबू जब उनसे दूर कर ली गई तो खुदा ये जानता था कि मेरा हुसैन नाना के बगैर शायद जिंदा ना रह सके। उसने उसी नाना की शक्ल, हू बहू नाना की शक्ल में अली अकबर को इस दुनिया में भेजा, जिनका सुभान जश्न अल्लाह। आज तमाम मोमिनीन दुनिया में, कायनात में, यूं कहूं कि आसमानों पर भी जिस शहजादे का जश्न हो रहा है वो है अली अकबर। सुभान अल्लाह। जी मुस्लिम। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने जो है वो एक तमीदी गुफ्तगू करके मुख्तलिफ जहतों के लिए अबवाब जो है वो खोल दिए हैं। उसके वो बात करते हैं। इससे कबल रज़ा हुसैन ज़ैदी साहब की तरफ हम बढ़ेंगे, क़िबला की तरफ। क़िबला हम रज़ा हुसैन ज़ैदी साहब से गुफ्तगू करेंगे। लतीफ़ साहब, आपके हेडरूम काफ़ी खाली है ऊपर। आप जब तक मैं क़िबला से बात करूँ, आप इसको थोड़ा-सा एडजस्ट करने की कोशिश कर लें। चूँकि आपकी पिक्चर जो है काफ़ी पीछे आ रही है। आपके सर के ऊपर काफ़ी जगह खाली है, उसको आप बराबर कर लें। रज़ा हुसैन ज़ैदी साहब, क़िबला मुक़ाम व मंज़िलत जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के ऊपर क़िबला ज़रा रोशनी डालिए। माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अली अल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन। अम्मा बाद, हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ जिगर, मुकाम व मंजिलत तो आपके पहले सवाल से शुरू हो गई, जिस पे मौलाना साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू फरमाई है। मैं चंद खुसूसियात हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की जो है उनका तज़किरा करना चाहता हूँ, जिनसे आपके जो नाजरीन हैं उनको अंदाजा होगा मुकाम व मंजिलत हज़रत अली अकबर का। मैं अक्सर ये सोचा करता हूँ कि अगर हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के हकीकी फ़ज़ाइल व मनाक़िब से अगर इंसान आशना हो जाए तो शायद जिस तरह नुसैरी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को खुदा कहने लगे, शायद लोग फ़ज़ाइल सुनकर हज़रत अली अकबर को इमाम समझने लगे। इस हद तक फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं। सही। आप खाली एक जुमला जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, रोज़े करबला, रोज़े आशूरा, जब करबला में हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके गए, तो इस जुमले को नकल किया है तारीख़ तबरी में। अबुल फरज इस्फ़हानी ने मक़ातिल तालिबीन में, अबुल फरज इस्फ़हानी ने मुख्तलिफ मक़ातिल में, मक़तल अबी मखनफ़ में भी है, इब्न आसिम कूफ़ी ने भी लिखा, इब्न हजर अस्क़लानी ने भी फ़तह बारी में। क्या ये मैं अहले सुन्नत के हवाले इसलिए दे रहा हूँ कि ये जुमला न फ़कत हम तक अब हमारी रिवायात के ज़रिए से पहुँचा है, बल्कि बिरादरान अहले सुन्नत के पास भी मोतबर तरीन जो उनकी तारीख़ की कुतुब हैं उनसे भी। और ये मैं हवाले इसलिए दे रहा हूँ कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के सामने ये मुत्तफ़िक़ा अलैह एक तरीके से मसला है कि जिसमें ये हुआ कि जब शहजादा अली अकबर मैदान की तरफ तशरीफ लेके जाते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक तारीखी जुमला है, ये फ़ज़ाइल है हज़रत अली अकबर के। अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम, ए अल्लाह तू गवाह रहना इस कौम पर, अल्लाहु अकबर। फ़क़द बरदा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिल्लाह
فرمایا کہ گواہ رہنا ہے اللہ اس قوم پر کہ میں اس اللہ اکبر قوم کی طرف وہ جوان بھیج رہا ہوں اللہ جو اکبر اللہ اکبر خلقن خلقت خلقن یعنی چہرے مبارک، بدن مبارک، چلنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، ہر اللہ اکبر طریقے سے شبیہ ترین ہے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ محمد سبحان دوسرا اللہ خلقن، خلقن یعنی کردار میں، گفتار میں، اللہ سبحان اکبر۔ یہ اللہ آسان ہے مسئلہ کہ اگر چہرے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حتیٰ کفار نے تاریخ میں لکھا کہ 14ویں کے چاند کی طرح درخشاں تھا، سبحان کفار رک رک کے دیکھتے تھے۔ کتنے لوگ تھے جو چہرے مبارک کی زیارت کر کے مسلمان ہو گئے، ایسے حسین رسول اللہ۔ تو چہرے کا حضرت علی اکبر جیسا ہونا رسول اللہ کا، یا حضرت علی اکبر کا رسول اللہ کے جیسے چہرہ ہونا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی فضیلت یہ ہے کہ کردار میں اور گفتار میں اگر رسول اللہ جیسے ہوں، رسول اللہ جیسے اشبہ الناس میں رسول اللہ، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ شبیہ ترین، جس طرح آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی نے فرمایا، بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ شبیہ ترین ہے کن کے ساتھ؟ ان کے اس رسول کے ساتھ جو وہ ما ینطق عن الہوا ہے، عن الہوا ہے، جو سبحان اپنے اللہ زبان مبارک سے جو کچھ بھی کلمات ان کے زبان مبارک سے نکلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ان سے کہہ دیجئے اے رسول کو بتائیں کہ وَمَا يَنْتِقُ، یہ میرے وہ رسول ہیں، وَمَا يَنْتِقُ نطق نہیں کرتے، عَنِ الْهَوَىٰ اپنے پاس سے، سوائے اس کے کہ جو کچھ بھی وحی ہوتی ہے، یعنی ان کے وہ کلمات رسول کے کلمات نہیں، وہ میں اللہ بول رہا ہوں، بول رسول رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بول رہا ہوں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ جنگ میں، اسلامی جنگ میں رسول اللہ نے کچھ کنکریاں پھینکی، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی یہ آپ نے نہیں، یہ میں اللہ نے پھینکی ہیں، یعنی قول و فعل رسول اللہ کا قول و فعل۔ سبحان اللہ ادھر تک بات میرے خیال میں واضح ہو چکی ہے۔ اب آیت اللہ نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر علی اکبر کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ کی خلق اور خلق کو سمجھنا پڑے گا، سبحان اللہ احسن سبحان اللہ رسول اللہ کے کردار کو، گفتار کو سمجھنا پڑے گا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن نے ان کی تعریف کی کہ ان جیسا کسی کا اخلاق، اگر ایسا کردار کوئی کائنات میں ملتا نہیں ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کائنات کے لیے جن کو رحمت بنا کے بھیجا ہو، جو اللہ کے بعد جن کا عظیم ترین مخلوقات میں افضل ترین سردار الانبیاء علیہ السلام ہے، یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور اخلاق سے شبیہ ترین علی اکبر علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اور یہی دلیل ہے کہ ایک جملہ ایڈ کر دوں، یہی دلیل ہے کہ ہم اہل تشیع اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا یہ فرما دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی اکبر معصوم عن الخطا تھے، گناہوں سے پاک تھے، نہ کہ 14 معصومین میں سے نہیں تھے بالآخر، لیکن گناہوں سے پاک تھے۔ معصوم عن الخطا ہونے کی ایک اور دلیل بھی ہے، ایک اگر آپ اجازت دیں، ان کے زیارت نامے میں وَجَعَلَكَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر، آپ کو اس خاندان میں قرار دیا ہے علی اکبر، ان کے ذریعہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے من زیارت پڑھتے ہیں، اے علی اکبر آپ کو اس گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا جن کے بارے میں یہ آئے مبارک ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ علی اکبر یہ ایک ایسے جوان کہ جو کہ رسول اللہ فرمایا امام حسین نے، جب ہم چاہتے تھے نا کہ رسول کو یاد کرتے تھے تو علی اکبر کی طرف دیکھتے تھے، اللہ اکبر، ایسے مسکراتے تھے رسول اللہ، سبحان اللہ، ایسے چلتے تھے رسول اللہ، ایسے گفتگو کرتے تھے، آواز ایسی تھی، ایسے لبخند تھا چہرہ مبارک پہ۔
یہ اللہ تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام. جی سبحان یہ اللہ قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ اسلوب کے ساتھ جو ہے وہ مقام و منزلت ہے جناب علی اکبر جو کہ شبیہ رسول ہے آپ نے جو ہے وہ پیش فرمائی. تھوڑی سی گفتگو کو ناظرین جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اور قبلہ ہمارے ساتھ ہیں لطیف نقوی صفی صاحب. قبلہ جنابی علی اکبر علیہ السلام سے توسل کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جہاں پر اہل بیت علیہ السلام میں بعض شخصیات کے ساتھ ائمہ کے ساتھ توسل کرتے ہیں. وہ چھوٹے شہزادے جناب علی اصغر علیہ السلام کے ساتھ اور جناب علی اکبر علیہ السلام کے ساتھ بھی توسل کرتے ہیں اور کبھی ان کو وسیلہ بناتے ہیں سید الشہداء کی بارگاہ میں. تو پہلے تو اس کے کیا آداب ہونے چاہیے اور وہ لوگوں کی اور کیا وہ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اگر کہیں پر کسی کے ذہن میں ابہام ہے تو ان لوگوں کے ابہاموں کو برطرف کرنے کے لیے سوال کر رہا ہوں تاکہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بھی سوچتے ہیں تاکہ یہ میسج جو ہے ان تک بھی پہنچ جائے اور ان کے ابہامات بھی ختم ہو جائیں کہ وہ کس طرح سے لوگوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو جو آپ نے سوال کیا ہے. اس حوالے سے یہ گھرانہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالی گھرانہ اس امت کو دیا ہے، جس میں ہر فرد ایک اللہ کا عظیم اور ایک سے بڑھ کر ایک شائقار ہے. اس لیے میں نے جس آیہ مجیدہ کو آپ کے سامنے رکھا تھا اس میں یہی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یہ دعویٰ کرتے ہو، تو جو سب سے قیمتی چیز ہو اسے اللہ کی راہ میں قربان کرو. اللہ تو اکبر. یہ سبحان گھرانہ اللہ. درس احسار اور قربانی دیتا بھی ہے اور ہمیں دکھاتا بھی ہے اور ہمیں بھی یہ کہتا ہے، ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے. یہ وسیلے ہیں، ان سے توسل کیا جا سکتا ہے. جس گھرانے کا 6 ماہ کا علی اصغر باب الحوائج ہو، جس میں ابو الفضل عباس جیسی ہستی ہو اور جس میں زینب کبریٰ جیسی مخدومہ کونین ہو، یعنی ثانی زہرا کوئی نہیں تھا سوائے اس بی بی کے. اگر یہ بی بی نہ ہوتی تو بطول کا کوئی ثانی نہ ہوتا. تو ان سے بے شک ایسے یعنی توسل کرنا، ان کو ذریعہ اور واسطہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی حاجت رکھنا، اور یہ گارنٹیڈ ہزاروں ایسے افراد ہیں جن کو علی اکبر کے صدقے میں، علی اصغر کے صدقے میں اللہ نے بچے دیے ہیں. اور آج بھی بالکل ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو ان کے صدقے میں اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ان کی گود میں ان کے صدقے سے بچہ عطا کرتا ہے. بلکہ فضائل و کمالات کس منزل پر یہ فائز ہیں اسے سمجھنے کے لیے انسان قاصر ہے. وہ مقام جو رسول کا مقام ہے، جو شبیہ رسول ہے، اور جیسے ابھی قبلہ فرما رہے تھے کہ جس کی رفتار و گفتار، جس کا قول و فعل ہو بہو شبیہ رسول ہو، وہ علی اکبر کس منزل پر فائد ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. امام حسین علیہ السلام اگر ان کا ایک جملہ سمجھ لیا جائے تو انسان کسی حد تک اس سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے کہ جب بھی اپنے نانا کی زیارت کی خواہش ہوتی تھی تو اپنے بیٹے علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے. ام لیلہ نے یہ روایت کی ہے کہ میں کئی بار رات کو دیکھا کہ اٹھ اٹھ کر حسین علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ بہت عمدہ بہت عمدہ. تھوڑی سی اور گفتگو کو ناظرین جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اور مختلف جہتوں کو پروگرام میں شامل کریں گے. اس میں جو ہے وہ توسل کس طرح سے کرنا چاہیے، ان کی کیا وہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں، تمام چیزوں کے اوپر قبلہ نے جو ہے وہ واشواف الفاظ میں تمام چیزوں کو برملا کیا ہے. رضا زیدی صاحب قبلہ آپ کی طرف بڑھیں گے کہ جنابی علی اکبر علیہ السلام کا در روز عاشوراء جو ہے وہ کیا جو ہے وہ پیغام کیا تھا، کیا کردار آپ نے جو ہے وہ پیش کیا اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کے لیے کیا ایک خط معین کیا آپ نے اور اس کے کیا اثرات جو ہے وہ اس وقت صادر ہوئے ہیں اور اس وقت تک پوری دنیا میں
ان اثرات کو کس نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، وہ کیا اثرات ہیں، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں، کیونکہ نوجوانوں کے لیے جناب علی اکبر علیہ السلام سے زیادہ اور جو انہوں نے کردار پیش کیا اس سے زیادہ کوئی اور چیز مشعل راہ نہیں ہو سکتی۔ جوانوں کے لیے تو میں یہ عرض کروں، ایک جملہ ہی کافی ہے۔ واقعاً آج میں آپ کے پروگرام سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عظیم ترین قربانی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی، میں نے خود آیت اللہ بہجت سے سنا، خود میں نے سنا، درمیان میں اور کوئی نہیں، میں نے ڈائریکٹلی ان سے سنا کہ آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام پر سب سے بڑے مصائب جو ٹوٹے روز عاشورہ وہ اس وقت تھے کہ جب حضرت علی اکبر نے وداع کیا اپنے والد گرامی سے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے یہ سب کچھ کیا کیوں کیا؟ اسلام کو بچانے کے لیے کیا۔ اسلام تو جب ہم عموماً کہا کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اسلام کو بچایا، اسلام تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیشہ سے قائم و دائم، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ اس سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے عام لوگوں تک اسلام پہنچا کر ہمارے قلوب میں، ہمارے اذہان میں اسلام کو زندہ کیا، احکامات اسلامی کا پابند بنایا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، اور عقیدہ ہمارا درست کیا۔ اس طرح اسلام زندہ ہوا۔ تو مطلب یہ کہنے کا یہ ہوا کہ یعنی پھر ہمارے لیے کیا گیا نا، یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، لیکن اصلاح ہماری ہو رہی تھی، ہماری اصلاح کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کائنات کا ہر فرد، ہر چیز اگر ایک علی اکبر کے بال کے اوپر قربان ہو جائے نا ساری کائنات، تو اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایک ان کے نالین مبارک کی خاک پر پوری کائنات فدا ہو جائے تو برابری نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا یہ اس لیے ہوا، کیا ہماری اتنی حیثیت ہے، کیا ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی جائے؟ جی آپ کے لیے قربانی دی گئی، آپ کی اصلاح کے لیے۔ خود امام حسین نے فرمایا کہ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ قربانی دی جا رہی ہے۔ تو یہ قربانی جوانوں کے لیے نہیں، بوڑھوں کے لیے نہیں، بچوں کے لیے نہیں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے قربانی دی گئی تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ اور پھر بھی اگر ہم محرمات سے نہ بچیں، واجبات پہ عمل نہ کریں، خدا کی قسم یہ واقعی جوانوں کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت علی اکبر کی قربانی فقط ایک جوان اگر سن لے، وہ جوان کہ جس کے بارے میں مولانا نے ابھی اشارہ فرمایا تھا کہ امیر شام نے یہ محفل میں بیٹھے ہوئے ایک تذکرہ کیا اور کہا کہ اپنے دربار میں کہا کہ بتاؤ آج روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ مستحق کون ہے، اس کا لائق کون ہے کہ جس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، امیر المؤمنین کا خطاب دیا جائے۔ تو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو کہا جاتا ہے نا کہ بینگن کے نوکر تو نہیں، سرکار کے نوکر ہوتے ہیں۔ تو سب نے کہا جناب آپ سب سے زیادہ لائق ہیں اس چیز کے۔ کہا نہیں تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، سب سے زیادہ لائق اس وقت حسین کے بیٹے علی اکبر ہیں۔ اور پھر وجہ بتائی، کہا اس لیے کیونکہ اس بچے کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان میں شجاعت بنی ہاشم ہے، اور پھر یہ کہا سخاوت بنی امیہ۔ اس پہ بہرحال کہا جو لفظ روایت ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اور یہ کون کہنے والا ہے؟ امیر شام کہنے والا ہے۔ اور پھر اس کے میں حوالے بھی آپ کو دے دوں کہ البدایہ والنہایہ میں ہے، بلازری نے انصاب الاشراف میں لکھا، ابو الفرج اصفہانی نے لکھا مقادر الطالبین میں۔ یہ اہل سنت کے لیے حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں، اور ہماری کتب کے اندر تو ہے ہی، بچہ بچہ جانتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو روانہ کیا تو جو کردار کی آپ بات کر رہے تھے نا کہ کردار حضرت علی اکبر علیہ السلام کیسا تھا، عجیب جملہ رجز جب پڑھا نا تو یہ جو امیر شام نے کہا تھا اس کا منہ توڑ جواب دے دیا، اور جس چیز کے لیے انہوں نے قیام کیا تھا انہوں نے اور ان کے بابا نے اس کا جواب دیا۔ فرمایا انا علی ابن الحسین ابن علی، جان لو تم لوگ کہ میں
نسبت اگر میری تم جوڑنا چاہتے ہو تو پہچانو میں انا علی ابن الحسین ابن علی، میں حسین کا بیٹا ہوں جو کہ علی کے بیٹے ہیں. نحنو و بیت اللہ اولا بن نبی، فرمایا ہم رب بیت کی قسم، رب بیت کی قسم یعنی خانہ کعبہ کے رب کی قسم کھائی کہ ہم وہ ہیں جو قریبی ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی جو نسبت فرما رہے ہیں نا، وہ نسبت بتا رہے ہیں کہ ہماری جو نسبت رسول اللہ سے ہے وہ اور کسی کی نہیں ہے. جو ہمارے سے نسبت جوڑ رہے ہیں وہ جان لے ہماری نسبت رسول سے ہے. یعنی وہ اس جملے کے اندر سمیٹ رہے تھے سب کچھ کہ ہم دین کی بات کرتے ہیں، ہم اسلام کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں. اور پھر وہ آخر میں جو انہوں نے جملہ فرمایا تھا، واللہ، خدا کی قسم، لا یحکم فینا ابن الدعی، ہمارے اوپر حکومت کبھی میں قبول نہیں کروں گا کہ ایک بدکار عورت کا بچہ، بدکار عورت کا بیٹا ہمارے اوپر حاکم بن کر بیٹھ جائے. یہ حکومت ہماری ہے. یعنی یہ جو حکومت کی جو بات فرما رہے تھے، یعنی فرما رہے تھے کہ اس مسند پر کون بیٹھنا چاہیے؟ جو نبی سے سب سے زیادہ نزدیک ہوں. بالکل. ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آئے ہیں. تو یہ قیامت تک کے لیے انہوں نے پیغام دیا. الدی وابن الدی قد درکزنی بین اسنتین بین الذلة والذلة حیحات من الذلة. اللہ اکبر، سبحان اللہ، حیحات من الذلہ، سبحان اللہ، حیحات من الذلہ، سبحان اللہ. اچھا قبلہ تھوڑا سا اس کے اثرات کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا جو کردار ہے اور نہضت عاشورہ کے حوالے سے تو جگہ جگہ پر ہے. مطلب کتنی جگہوں پہ بات کریں گے ایک پروگرام کے اندر، اس کو سمیٹنا، اس کو سمونا بہت ناممکن ہے. جس وقت ابھی کربلا میں داخل ہو رہے ہیں اور امام کے ذوالجناح کے ساتھ جناب علی اکبر کی سواری برابر پیلر چل رہی ہے، کیونکہ بالکل کبھی بھی امام حسین السلام کو ان سے جدا نہیں ہوتے تھے آپ. ایک دم امام کے اوپر کیفیت مدامت طاری ہوتی ہے اور آپ ہاتف غیبی کی آواز سنتے ہیں اور اس کے بعد کلمہ استرجاع کی تلاوت فرماتے ہیں. تو جناب علی اکبر تھوڑا سا گھوڑے کو آگے کر کے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بابا خیریت؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتف غیبی کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک قافلہ ہے جو شہادت کی جانب یعنی بڑھ رہا ہے اور شہادت ان سے بغل گیر ہونے والی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور عنقریب ایک دوسرے سے بغل گیر ہو جائیں گے. تو جناب علی اکبر علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ یعنی ہماری اصلاح کے لیے، یعنی نوجوانوں کو اس کے اندر بڑا پیغام. تو امام فرماتے ہیں بے شک ہم حق پر ہیں. تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر ٹوٹ پڑے یا ہم موت پہ جا گرے. تو آپ دیکھیں کہ جس وقت دین کو جب دین مانگے تو نہیں دیکھا جاتا کہ کیا عمر ہے، کیا سن ہے، آپ عمر کے کس حصے میں ہیں. جب قربانی مانگی جا رہی ہے تو بس پھر قربانی مانگی جا رہی ہے. خدا کی خاطر انسان خلق ہوا ہے اور دین کی خاطر. جناب علی اکبر علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو، مختلف چیزیں، مطلب اس کے اوپر کہاں تک انسان ان تمام چیزوں کو کوشش کرے کہ ایک جگہ پر اس کو سمیٹ دے، بڑا ناممکن ہوتا ہے. میں صرف اس پر اثرات کے اوپر کیا اثرات چھوڑے ہیں جو آج تک جو ہے وہ مٹ نہ سکے ہیں اور اسی طرح سے تابندہ ہیں، اسی طرح روز روشن کی طرح آج بھی وہ ذوفشانی کر رہے ہیں. جناب علی اکبر علیہ السلام کی سیرت سے وہ اثرات بیان کر دیں تو پھر میں لطیف صاحب کی طرف بڑھوں. جی، اثرات تو سب سے پہلے یہ دیکھیے نا کہ جو جوان اگر اس دنیا کے معاشرے کے اندر جو گناہوں میں اگر کوئی مبتلا ہو اور وہ دیکھے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے نہیں ہیں، اور یہ نہ کہا جائے کہ چونکہ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے فرزند مبارک ہیں اس لیے وہ تو سب کچھ یہ کر سکتے ہیں کہ گناہوں سے بچ جائیں. نہیں، دیکھیے حضرت نوح کا بیٹا برا نکلا، انبیاء کے بیٹے برے نکلے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی اولادوں میں سے بھی نکلتے تاریخ میں آیا کہ وہ برے نکلے. یہ جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کا یہ جو کردار ہے جس کی طرف روشنی ڈال رہے ہیں، یہ کردار معصوم کیسے ہوا؟ معصوم عن الخطا. وہ اسی طریقے سے کہ جو اللہ کا
یہ حکم تھا کہ واجبات پر عمل کرو، حرام سے بچو۔ اگر انسان مثلا زندگی میں ایک گناہ بھی کرے تو وہ معصیت کار ہے نا، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی کہ مت کرو۔ تو اگر جو انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام جو خلق ہی معصوم ہوئے ہیں اور ہادی خلق ہوئے ہیں، کیا ان کے علاوہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ ساری زندگی ہر گناہ سے بچ جائے؟ علی اکبر نے اللہ کر کے دکھایا جوانی میں، سبحان اور اللہ جوانی سبحان میں اللہ گناہوں سے بچنا سب سے مشکل کام ہے، اور علی اکبر نے جوانی میں یہ کر کے دکھایا۔ اور یہ انگریزی میں بعض دفعہ ایک لفظ جو ہے نا وہ بعض زبانوں میں بڑا اچھا آ جاتا ہے، انسپریشن۔ انگریزی میں جو لفظ ہے انسپریشن، ہمارے لیے یہ انسپریشن ہے جوانوں کے لیے کہ علی اکبر جیسے جوان، ایسے حسین جوان کہ لوگ اگر دیکھتے تھے تو دیکھتے رہ جاتے۔ جب میدان جنگ میں تشریف لے کے گئے تو اتنے حسین تھے، کہا کہ یزیدی فوج کی طرف سے لوگ کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ تو وہ تھے نا جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہا ہم نے تو رسول اللہ کی جوانی دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ بہت سے دوسرے ایسے تھے کہ جو کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ کون خاندان بنی ہاشم میں سے آیا، اتنا خوبصورت، اتنے حسین جوان۔ یعنی یہ یزیدی فوج کے اندر لوگ کھڑے ہوئے صرف دیکھ رہے ہیں حسن و جمال حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ اس طرح حسین اور جوانی، کڑیل جوانی ہو اور حسین بھی ہو، لیکن زندگی میں ایک گناہ نہ کیا ہو۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی اور انبیاء علیہ السلام کی بھی اولادوں میں برے لوگ نکلے، لیکن علی اکبر کا کردار ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو پورا کر رہا تھا کہ تم نے ہمیشہ زندگی میں گہوارے سے لے کر سن بلوغ سے لے کے قبر تک پہنچنے تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اس وعدے کو سچا ثابت علی اکبر کی ہستی ہے جو کر رہی ہے۔ ائمہ معصومین تو ہادی برحق ہے نا، خلقی ہادی ہوئے، خلق ہی معصوم ہوئے، لیکن یہ وہ ہیں جو عملاً کر کے دکھا رہے ہیں کہ میں ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، لیکن میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں، اے لوگو یاد رکھو قیامت تک تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہے۔ جب میں علی اکبر یہ سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہوں تو روز قیامت یہ نہ کہنا کہ صرف ائمہ معصومین تھے یا انبیاء علیہ السلام تھے جو گناہوں سے بچ سکتے تھے، ہم نہیں بچ سکتے تھے۔ ہمیں تو جوانی تھی ہمارے پر، مثلا جوانی غلبہ ہو گئی۔ ارے بھائی جوانی تو مولا علی اکبر کی جوانی کیا تمام دنیا کے جوان ان پر فدا ہو۔ تو یہ اثرات جب مصائب سنتے ہیں نا ان کے، تو یہ اثرات قیامت تک چلتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ لطیف صاحب آپ پڑھوں گا معجزات و کرامت جناب علی اکبر علیہ السلام کے اوپر قبلہ ذرا روشنی ڈالیں کہ اس حوالے سے کیا کچھ جو ہے وہ لکھا گیا، کیونکہ جب بھی حرم میں یا اور ائمہ کے جو حرم ہے ان میں جب بھی کوئی کرامت ہوتی ہے، خصوصاً میں اگر صرف حرم کی بات کروں تو وہاں پر یادداشت لکھی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے آپ کہاں سے آئے تھے، کیا ہے کیا ہوا آپ کے ساتھ۔ یہ تو وہ رجسٹرڈ ہے جو وہاں پر بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا بھر سے جو ہے وہ اس طرح کی کرامات ہوتی ہیں۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے اگر کچھ اس پر گفتگو آپ فرمانا چاہیں تو بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت ہی تفصیلی گفتگو قبلہ نے اس پہ فرمائی کردار پہ۔ تو معجزات کے حوالے سے جسے السلام علیکم یا شباب الحسین کہا جائے، یعنی حسین خود بھی شباب ہیں اہل جنتیوں کے لیے، جنت والوں کے لیے، اور حسین کے شباب یا نور کا نام علی اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے ابھی آپ خود یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ جب قدم بقدم یعنی منزل کی طرف یہ قافلہ بڑھ رہا ہے تو کوئی ندا دے رہا ہے کہ یہ جانے والے جا رہے ہیں لیکن موت ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ اور جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو سوال کرتے ہیں اپنے بابا سے، کیا یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں؟ نہیں، ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ اور یہ وہ واحد گھرانہ ہے جس نے موت اور موت کے ذائقے تک بھی ہمارے تک یعنی ہمیں یہ پہنچایا ہمارے تک کہ اگر موت کا ذائقہ بھی تمہیں نہیں پتا تو ہم بتا ہی دیتے ہیں۔ تو سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم حق پر ہیں؟
تو آخر امام من نے کہا الأسد کہ اللہ بالکل ہم حق پر ہیں. تو پھر مسکرا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. یعنی اللہ کائنات کا جو جوان ہے، اس دنیا کا جو جوان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے جوانی نصیب ہو، لیکن یہ واحد وہ جوان ہے، ایسا معصوم ہے جو جس کے لیے جوانی یعنی ترس رہی تھی کہ اکبر مجھے انڈائے، اکبر مجھے اس جوانی کو پائے. اللہ تو معجزات آج بھی اس شہزادے کی قبر پر مسلسل اسی طرح جاری ہیں 1400 سال سے آج تک. اگر کوئی حاجت لے کر اس کی قبر پر جاتا ہے، امام حسین کی قبر پر کھڑے ہو کر سلام کر کے حاجت مانگتا ہے تو اس کی حاجت روائی ہوتی ہے. یہ کیونکہ باب الحوائج کا دروازہ ہے، یہ گرانہ ہی باب الحوائج ہے. یہ باب ممکن ہی نہیں کہ اس دروازے پر کوئی آئے اور خالی چلا جائے. خالی چلن ہاں، سبحان اللہ شرط سبحان یہ اللہ ہے کہ مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ اسے آنا چاہیے کہ اسے کیسے سبحان مانگنا ہے. تو سیرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نمونہ عمل ہے آج کے نوجوان اور جوان کے لیے کہ جس نے اس جوانی میں ان کرب، ان مصائب کو برداشت کرتے ہوئے موت کو اپنے سینے سے لگایا اور یہ پیغام دیا ہے کہ حق کے لیے امام کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے سن و سال کا کوئی یہاں سلسلہ نہیں ہوتا. بالکل چاہے اگر سبحان کوئی اللہ 6 ماہ کا ہے یا 18 برس کا ہے یا 13 برس کا ہے، موت اور امام کا جب یعنی آواز امام کی جب بلند ہو جائے، حل من ناصر ینصر نہ ہو یا امام کی آواز کسی حوالے سے بھی بلند ہو جائے تو پھر یہاں سال و سن کی کوئی قید نہیں ہے. ایک سے بڑھ کر ایک مجاہد جو ہے وہ علی اور خیبر اور خندق اور صفین کو وہاں یعنی دوبارہ یاد کروا رہا ہے ان لوگوں سے کہ ہم وہی ہیں جن کے آبا و اجداد نے تمہارے فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں اسلام کی یعنی بلندی کے لیے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے اور اللہ کے دشمنوں اور رسول کے دشمنوں کو مارا تھا. آج ہم بھی اسی لبیک پر، اسی مقام پر کھڑے ہیں. تو کسی یعنی مورخ نے، کسی کتاب نے آج تک یہ نہیں لکھا کہ کسی ایک فرد نے، چاہے وہ اصحاب تھے یا امام حسین کے گھر والے تھے، صلی اللہ یعنی ان سب نے اس بے مثالی قربانی پیش کی ہے. اور جرت اور بہادری یہ ہے کہ 3 دن کا پیاسا ہونا. باقی بھی جنگیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کھانا بھی ملتا تھا فوجی کو، جوان کو، مجاہد کو پانی بھی ملتا تھا، لیکن یہ واحد جنگ ہے جس میں 3 دن کا پیاسا جوان، 3 دن کا بھوکا جوان اس جوان مردی سے لڑتا ہے کہ علی اکبر کا پہلا حملہ جو ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ 70 سے زیادہ لوگوں کو فنار کرنے کے بعد پلٹ کر بابا کی خدمت میں آتے، آ کر سلام پیش کرتے ہیں. خواہش کرتے ہیں یا نہیں، کتاب نے یہ لکھا ہے کہ امام حسین نے اپنے اس جوان کا جو سوال جو سنا تو ایک مرتبہ اپنی گردن کو زمین کی طرف جھکا لیا اور کہا کہ اب دنیا کا کھانا پینا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے نانا تمہارے لیے جام کوثر لے کے انتظار کر رہے ہیں. تو یہ سبحان اللہ نمونہ عمل ہے، سیرت ان کی نمونہ عمل ہے آج کے نوجوان اور جوان کے لیے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں، جیسے ابھی قبلہ یہ فرما رہے تھے بہت ہی بہترین انداز سے، کہ وہ ان کی سیرت کو اپنا کر اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور صحیح آخرت میں ان کے جوار میں جگہ پانا چاہتا ہے، تو وہ سیرت علی اکبر اور سیرت جناب عباس اور سیرت جناب قاسم، سیرت ناب علی اصغر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ. سبحان اور اللہ، صرف ہمارے پاس چند دقیقے رہ گئے. ایک سوال قبلہ جناب سبحان سعود اللہ، زیدی صاحب آپ ماشاء کی اللہ، خدمت میں اور کروں گا. اور تقریباً ہمارے پاس ماشاء صرف اللہ، 2 سے 3 منٹ ہیں اور 2 سے 3 منٹ میں ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. ماشاء اللہ، ابھی جیسے قبلہ نے فرمایا نا کہ مطلب ہمیں اس بارگاہ کے آداب اور سلیقے ہم پورے نہیں کرتے، ورنہ وہاں سے تو اور پھر بھی خیر کثیر بٹ رہا ہوتا ہے وہاں سے تو سب کو ملتا ہے. ایک مرتبہ بڑی خوبصورت چیز مجھے یاد آئی، میں اپنے ناظرین کے ساتھ اور آپ احبابوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتا چلوں کہ کربلا سے ہم ٹرانسمیشن دے رہے تھے اور روزے سے بالکل متصل جب ایک شو ہمارا جاری تھا،
تو اس میں ایک عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کی، میں کبھی اس کو بھلا نہیں سکوں گا، اسی لیے میں شیئر بھی کر رہا ہوں. تو کہا کہ انہوں نے ایک مثال کے طور پر کہا کہ آپ کسی بڑی عطر کی دکان میں جائیں اور آپ کوئی عطر نہ خریدیں، کوئی خوشبو لے کر لگائیں بھی نہیں، کچھ دیر وہاں پر رہیں، گھومے پھریں اور باہر آ جائیں، تو وہ عطر جو ہے، جو کہ عطر ہے، وہ بھی آپ کے کپڑوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور آپ عطر کی دکان سے جب نکلتے ہیں تو آپ کے کپڑوں میں سے مہک آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ نہ آپ نے استعمال کیا، نہ آپ نے خریدا، نہ آپ نے لگایا. جو عطر ہے وہ آپ کے کپڑوں سے اس پر مہک آ جاتی ہے صرف دکان میں جانے سے. یہ تو رسول کا نواسا ہے. وہ آداب آنا، وہ تو اور چار چاند لگ جائیں گے، توسل کرنا اور 4 چاند لگ جائیں گے. اگر کسی کو بیچارے کو نہیں بھی آتا، تب بھی جب ایک عطر اپنا اثر نہیں چھوڑ رہا تو سید الشہداء کیا خالی ہاتھ بھیج دیں گے؟ جو بھی ان کے پاس آیا، ایسا کیسے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو بہت عمدہ جو ہے وہ گفتگو ماشاءاللہ آج کی رہی. ایک اور چھوٹے سے نقطے کے اوپر بات کر کے صرف 2 منٹ میں چاہوں گا قبلہ مختصر سا اس کا آپ اگر جواب دے دیں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کو جب سید الشہداء نے جنگ کی اجازت دی ہے تو سید الشہداء کے لیے کس طرح کی آزمائش تھی؟ آزمائش امام حسین علیہ السلام کا کیا کہنا ہے؟ قبلہ ایک کتاب ہے آیت اللہ رہشہری کی، حج و عمرہ در قرآن و حدیث. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مینا کے بارے میں، کہ مینا کو مینا کیوں کہا جاتا ہے. فرمایا مینا تمنا سے نکلا. حضرت جبرائیل علیہ السلام مینا میں ابراہیم علیہ السلام کو عبادت کی جگہیں دکھا رہے تھے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے دل میں ایک تمنا کریں، اس سے نام مینا پڑا، تمنا کریں اور فوراً اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اس تمنا کو. فرمایا دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ جب میں اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پر چھری پھیر رہا ہوں تو وہ چھری اس کے گردن پر نہ چلے بلکہ اس کی جگہ پر ایک جانور آ جائے. اللہ نے قبول کر لی. لیکن امام حسین علیہ السلام، شہید مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اول شہید خاندان بنی ہاشم میں سے جانے والے حضرت علی اکبر ہیں. فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو مشکل سے اجازت دی، لیکن جب علی اکبر علیہ السلام تشریف لے کے آئے، بابا میں اجازت چاہتا ہوں. کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام سر مبارک نیچے تھا، ایک دم بلند کیا، فرمایا جاؤ. کہا لیکن جاؤ اس طرح کہا کہ جیسے ایک نا امیدی اور مایوسی والے شخص کی ایک نگاہ ہوتی ہے، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے دوڑ کے گئے. ایک میں آپ کو واقعہ بتاؤں، اہل سنت کی کتب میں بھی، شیعہ کتب میں بھی، بہت مختصر چھوٹی سی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ حضرت علی اکبر 5-6 برس کے تھے. انہوں نے کہا بابا مجھے انگور چاہیے. موسم نہیں تھا، اہل سنت کی تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے، کتب میں لکھا ہوا ہے. کہا امام حسین علیہ السلام نے ولایت کی طاقت سے دیوار پہ ہاتھ مارا اور انگور کا خوشہ نکالا اور اپنے بیٹے کو دے دیا. یہ نہیں کہا کہ موسم نہیں ہے. گوارا نہیں ہے مولا امام حسین علیہ السلام کو کہ ایک جملہ علی اکبر کے منہ سے نکلے اور اس کو پورا نہ کریں. لیکن جب اس بیٹے کو بھیجا تو کیسے بھیجا ہوگا، اور جب اسی بیٹے نے روز عاشورہ ایک گھونٹ پانی مانگا اور مصلحتاً نہ دیا، اسماعیل کے وارث، زمزم کے وارث نے پانی نہ دیا اور کہا کہ حوض، جو مولانا فرما رہے تھے کہ تمہارے نانا حوض کوثر پہ کوزہ یہ منتظر ہیں، تو یہ آزمائش ایسی آزمائش تھی کہ جو انبیاء کی بھی آزمائش سے بالا تر تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. بہت ہی جو ہے وہ عمدہ گفتگو رہی، اور دامن وقت میں یقیناً چونکہ اب گنجائش نہیں رہی، ورنہ یہ ذکر بابرکت جو ہے وہ ابھی اور جو ہے وہ چلتا اور مختلف اور جہتوں کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی. بہرحال ہم حجت الاسلام المسلمین جناب مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب آپ کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں، اور جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید لطیف نقوی صاحب آپ کے بھی انتہائی ممنون مشکور ہیں. آپ نے جو ہمیشہ کی طرح پیغام حسینی کو عالمگیر کرنے میں اپنا کردار جو ہے وہ پیش کیا. ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہو گیا. ہماری